अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 80,000 का बिजली का बिल। गरीब रिक्शा ड्राइवर ने रोते हुए अपना सर पीटना शुरू कर दिया। अमजद ने सब अहले मोहल्ला से भीख मांगी, मगर सभी महंगाई से परेशान थे। जैसे ही वक्त पूरा हुआ, अदम अदायगी पर बिजली के महकमे ने पुलिस भेजकर अमजद को गिरफ्तार करवा दिया। लाचार बीवी अपने 4 बच्चों को लेकर सड़क पर आ बैठी और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, कोई मेरे बच्चे खरीद लो। लोग वीडियो बनाते रहे, मगर किसी ने मदद तक न की। वो बच्चों समेत नहर में कूद गई। जब ये लोगों को मालूम हुई तो अब्बा आज भी कुछ नहीं लाए। अमजद जैसे ही घर लौटा, छोटे बेटे अहमद के सवाल में भूख नहीं बल्कि उम्मीद के मर जाने की चीख थी। अमजद ने थका थका सा चेहरा बेटे के एक गाल पर रखा और आहिस्ता से कहा, आज ज्यादा सवारियां नहीं मिली बेटा, कल ले आऊंगा, वादा। अमजद ने बेटे को तसल्ली देते हुए आहिस्ता से उसका गाल थपथपाया और उसे अपने साथ लगा लिया। नसीम ने अपने दुपट्टे के कोने से अहमद के आंसू पूंछे और अमजद को खामोश निगाहों से घूर कर पीछे हट गई। चूल्हे पर खाली देगची रखी थी, जिसमें सुबह के बचे खुचे आलू भी खत्म हो चुके थे। पानी में नमक डालकर बच्चों को बहलाया गया था। अमजद दरवाजे के पास बोसीधा चारपाई पर बैठा सर थामे खुद से लड़ रहा था। रिक्शा ड्राइवर बनने का ख्याल उसने गुर्बत से लड़ने के लिए सोचा था, लेकिन वो ख्वाब एक भयानक हकीकत में बदल गया था। दिन भर धूप में रिक्शा खींचता, सड़कें नापता, बाजार घूमता फिरता, कभी 200-400 रुपए मिल जाते तो कभी चंद रुपए का पेट्रोल भी पूरा ना होता। लॉकडाउन ने तो पहले ही कमर तोड़ दी थी, उसके बाद महंगाई ने बुरा हाल कर दिया था। बेरोजगारी अरूज पर पहुंच चुकी थी और अब पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही थीं। ऐसे में गरीब आदमी बेचारा क्या करे। अमजद की जिंदगी में अब सिर्फ थकन, परेशानी और बदहाली ही बची थी। हालांकि वो बहुत कोशिश करता, लेकिन फिर भी हालात को सुधार नहीं पाता था। अमजद अपनी ही सोचों में गुम था। जब उसकी बीवी आहिस्ता से उसके करीब आ बैठी और कहने लगी, अमजद मेरे पास आटा नहीं है, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चों का कुछ बंदोबस्त कर लो। 3 दिन हो गए हैं, कुछ पका नहीं है, बच्चे भूखे हैं। नसीम ने सिसकते हुए कहा, क्या करूं नसीम, कुछ समझ नहीं आ रहा। अमजद ने दीवार पर मुक्का मारा, लोगों के पांव पकड़ने लग गया हूं। मेरा रिक्शा खाली चलता है, किराया, पेट्रोल, किराए का मकान, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, कौन संभालेगा ये सब। मैं तो थक गया हूं नसीम, मेरी उम्मीद दम तोड़ रही है। हिम्मत जवाब दे गई है। अमजद ने हारे हुए अंदाज में कहा। तो नसीम चुप हो गई। वो जानती थी कि अमजद झूठ नहीं बोलता। उसकी आंखों के गिर्द काले हाले, उसके फटे हुए पेवंद लगे कपड़े और जख्मी हथेलियां उसकी सच्चाई की गवाही देती थी। लेकिन बच्चों के पेट में आग लगी थी। वो कोई फलसफा नहीं जानती, कोई हिकमत नहीं समझती। वो छोटे से नन्हे मासूम बच्चे थे, कब तक भूख बर्दाश्त कर सकते थे। आखिरकार बेबस होकर माँ बाप से पूछने लगते और फिर उनकी तसल्ली से खामोश हो जाते। ऐने उनकी बड़ी बेटी जो सिर्फ 9 साल की थी, माँ के कान में आहिस्ता से बोली, अम्मी वो गली वाले अंकल के यहाँ नौकरी ले दो, मैं बर्तन धो लिया करूंगी। मैंने साथ वाली खाला से सुना था उन्हें किसी काम वाली की जरूरत है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उनसे बचा हुआ खाना भी मिल जाया करेगा। एनी ने बर्दबारी और समझदारी से कहा तो नसीम का दिल कांप गया। वो उसे जोर से अपने साथ लगा लेती है, कहती है, नहीं बेटा, तू तो मेरी गुड़िया है, भला तू बर्तन क्यों धोएगी, तेरे माँ बाप अभी सलामत हैं। हम इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे, हमारा अच्छा वक्त भी आएगा। नसीम ने मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। माँ की बात सुनकर एक लम्हे के लिए ऐनी खामोश हो गई, लेकिन फिर कहने लगी, तो फिर खाना कहाँ से आएगा अम्मी? ऐनी ने फिक्रमंदी से पूछा तो नसीम खामोश हो गई। इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। माँ बेटी की बातें सुनकर अमजद के दिल को हौल पड़ने लगे। इसीलिए अमजद ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया।
उसे घुटन हो रही थी। आसमान पर सुरमई बादल थे, जैसे अभी बरसने को तैयार हो। गली में एक गंदा नाला बह रहा था और कचरा हर तरफ फैला हुआ था। नाला गली की नुक्कड़ पर चाय की टूटी फूटी दुकान पर चंद लोग बैठे सियासी बहस कर रहे थे। अमजद बिला इरादा ही उस तरफ निकल आया। अमजद ने खामोशी से उनकी बातें सुनी। ये हुकूमत ही निकम्मी है, बिजली गैस आटा सब महंगा है, गरीब तो पिसता जा रहा है, खाने को कुछ है नहीं। अरे भाई, हमें कौन सा खाने को मुर्गा मिलता है, दिन में एक वक्त खाना भी नसीब हो जाए तो शुक्र है। सब अपने अपने दिल का अहवाल बयान कर रहे थे, हुकूमत को कोस रहे थे। अमजद ने सिगरेट वाले से उधार सिगरेट ली, सोचों में खो गया। क्या वो वाकई नाकाम बाप है? क्या वो बच्चों को भूखा मार देगा? क्या वो इन बेहिस बापों में से है जो बीवी बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं? अमजद इन्हीं परेशान कुन सोचों में गुम था कि इस दौरान एक नौजवान लड़का भागता हुआ आया और बोला, अमजद भाई, आपके घर वापडा की गाड़ी आई है। अमजद के पैर कांपने लगे, दिल जैसे धड़कना भूल गया। बिल आया है? जी भाई, पर शायद ज्यादा ही है। सब अहले मोहल्ला तमाशा देखने खड़े हैं। अमजद रिक्शे की तरफ दौड़ा और उसका जहन काम करना छोड़ चुका था। क्या वाकई उसका बिल आ गया? क्या वापडा वाले मीटर काटने आए हैं? अमजद सारा रास्ता यही सोचता हुआ आया। घर के दरवाजे पर रश लगा हुआ था, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। नसीम परेशान चेहरे के साथ खड़ी थी, हाथ में एक पीला सा लफाफा था। अमजद ने छीन कर वो लफाफा खोला। जैसे ही देखा तो आंखें बाहर को उबल पड़ी। एक हौलनाक चीख उसके गले से निकली। 80,000! उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। बिल को उल्टा सीधा करके देखा, कई बार पढ़ा। उसे लगा शायद उसे पढ़ने में गलती हुई है, मगर हर तरफ 80,216 रुपए लिखा था। ये क्या मजाक है? मैं गरीब इंसान सिर्फ एक पंखा और 2 बल्ब इस्तेमाल करता हूँ। एक कमरे के घर में इतना बिल कैसे आ सकता है? मैं कैसे इतनी बिजली इस्तेमाल कर सकता? आखिर ये इतना बिल कैसे आ गया? अमजद सर पीटने वाला हो गया। नसीम ने रो रो कर कहा, मैंने उन्हें कहा ये कोई गलती है, पर वो बोले चलो दफ्तर में शिकायत करो, तब तक जमा ना हुआ तो मीटर कट जाएगा। अमजद ये सुनकर मजीद परेशान हो गया। पड़ोसी दरवाजे के पीछे खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी ने ना तसल्ली दी, ना हमदर्दी का एक लफ्ज कहा। गरीबों के घर में ये सब होता ही है, किसी ने तंज किया। अमजद दीवाना वार वापडा के मुकामी दफ्तर पहुंचा। काउंटर पर मोटा सा क्लर्क बैठा था, मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अमजद ने उम्मीद भरे अंदाज में कहा, साहब, ये बिल गलत है। मेरे पास ना एसी है, ना कोई बिजली का बड़ा सामान है। देखें, खुदा का वास्ता है, एक बार चेक करें। इस बिल में खराबी है। इतना बिल भला मेरा कैसे हो सकता है? अमजद ने फरियाद की। क्लर्क ने नाक से मक्खी उड़ाई और बेजारी से कहा, सिस्टम में जो आया है वही सही है, चोरी पकड़ी गई होगी। चोरी? मैं तो मुश्किल पंखा चलाता हूँ। अमजद फौरन बोला, दफा करो, अगला बंदा आए। अमजद को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। शाम को वो खाली हाथ घर आया, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। नसीम ने आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ, कुछ बना? अमजद ने दीवार पर अपना माथा मारा। कुछ नहीं बना। वो कहते हैं मैंने बिजली चोरी की है। उसका लहजा दुखी था। एनी, अहमद, हाजरा, छोटा जमील अमजद के पास आकर बैठ गए। अब्बा, बिल क्या होता है? वो मासूमियत से पूछने लगे। बिल एक सजा है बेटा, गरीब पैदा होने की सजा। अमजद ने कुछ सोचकर गहरी सांस भरते हुए कहा। बच्चे समझे तो नहीं, लेकिन बाप के अंदाज को देखकर खामोश जरूर हो गए। नसीम की आंखों में आंसू थे, पर उस जुबान पर भी साथ नहीं दे रही थी। वो खामोश बैठी अमजद को तड़पता देख रही थी। बच्चों के चेहरों पर सवाल थे, जिनके जवाब शायद इस दुनिया में कहीं नहीं थे। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा था, मगर अमजद के घर के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। बच्चों की भूख, नासिम की खामोश सिसकियां और अमजद का कम होता हौसला, सब कुछ किसी तूफानी समंदर की मानिंद बह रहा था। अमजद चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे बोलने की सक्कत खत्म हो चुकी हो।
بل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ مسلسل گھول رہا تھا، جیسے بار بار نظر ڈالنے سے رقم کم ہو جائے گی۔ نسیم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، امجد، محلے والوں سے کچھ مانگ لو، چندہ، ادھار، زکوٰۃ ہی صحیح، کوئی تو مدد کرے گا۔ نسیم نے امید ظاہر کی۔ امجد نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ نسیم، میں اب تک کتنا مانگ چکا ہوں، ہر ماہ کہیں نہ کہیں سے ادھار لیتا ہوں، آج پھر دروازے کھٹکھٹاؤں، ایک اور دفعہ تماشا بنو۔ امجد کرلایا۔ اگر بچوں کو بچانا ہے تو ہاں، تماشا بننا ہوگا۔ نسیم کا لہجہ پہلی بار بلند ہوا تھا۔ امجد نے خود کو سنبھالا، چپل پہنی، اندھیرے میں نکل پڑا۔ گلی کی نکڑ پر پہلا دروازہ سلیم موچی کا۔ امجد نے آہستہ سے دروازہ کھڑکھڑایا۔ سلیم نے دروازے سے جھانک کر کہا، ہاں امجد بھائی، خیریت؟ سلیم کے پوچھنے پر امجد بولا، سلیم بھائی، ایک مسئلہ آ گیا ہے، ذرا ادھر آؤ۔ سلیم باہر نکل آیا۔ امجد نے سر جھکا کر بات شروع کی، یار بجلی کا بل غلط آ گیا ہے، 80,000 کا۔ میں دفتر بھی گیا، کچھ نہیں سنا کسی نے۔ 5 دن کی مہلت دی ہے، تو سوچا تھوڑا تھوڑا سب سے مانگ لوں، کچھ مدد کر دو۔ سلیم نے ایک گہری لمبی سانس لی۔ امجد بھائی، میں بھی کرائے کے گھر میں ہوں، مہینہ ختم ہونے کو ہے، بیوی بیمار ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، میرا بھی بجلی کا بل آیا ہوا ہے، میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ سلیم نے بے بسی سے اپنے حالات بتاتے ہوئے کہا تو امجد نے دھندلی آنکھوں سے شکریہ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرا دروازہ تھا فاروق کریانے والے کا۔ امجد بھائی، رات گئے، خیریت؟ فاروق نے پریشانی سے پوچھا۔ فاروق بھائی، کچھ مدد چاہیے تھی، بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے، میرے لیے ایک آفت بن گئی ہے۔ فاروق نے جھرجھری لی۔ بھائی جان، ابھی پچھلے ہفتے میری دکان سے 8,000 کا سامان ادھار لیا آپ نے، میں کیا کروں، ادھار پر دکان نہیں چلتی، میں بھی کسی دن دکان بند کر دوں گا۔ فاروق تیز لہجے میں بولا، چلو معاف کرنا۔ امجد کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، وہ خود کو ہلکا کرنے آیا تھا مگر اور بوجھ اٹھا کر چل دیا۔ تیسرا دروازہ پروین آنٹی کا تھا، جنہوں نے کبھی امجد کی بیٹی کی دعائی کے لیے مدد دی تھی۔ آنٹی، کچھ روپے کی ضرورت ہے بچوں کے لیے۔ امجد گڑ گڑایا۔ پروین نے صاف کہا، بیٹا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھو، مانگنے سے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ پروین کا لہجہ نرم اور جملہ کاٹدار تھا۔ یہ جملہ امجد کے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ وہ پلٹا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں لوگ اب بھی گلی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، کہکہے لگا رہے تھے، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ امجد کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی بچے کی سالگرہ کی ویڈیو چل رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا اپنے نئے فون کی قیمت پر فخر کر رہا تھا۔ امجد کے ہاتھ میں 80 روپے کا بل کانپ رہا تھا۔ گھر واپس آیا تو نسیم دروازے پر کھڑی تھی، امید سے بولی، کیا ہوا، کچھ مدد ملی؟ امجد نے کوئی جواب نہ دیا، بس اندر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تھک گیا ہوں نسیم، میں ہر دن مر رہا ہوں، میں مانگ کر جیتے جی ختم ہو گیا ہوں۔ امجد رونے لگا۔ نسیم نے بچوں کو سونے کے لیے کہا، امجد کے پاس بیٹھ گئی۔ امجد، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، بس ہمت نہ ہارنا، ہو سکتا ہے خدا کوئی راستہ نکال دے۔ امجد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نسیم، خدا اگر چاہتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے دیتا۔ نسیم خاموش ہو گئی۔ شاید اس کے پاس اس جملے کا جواب نہیں تھا، نہ ہی اب کوئی امید بچی تھی۔ 2 دن بعد امجد کے دروازے پر واپڈا کا دوسرا نوٹس چپک چکا تھا، عدم ادائیگی پر بجلی کنیکشن کاٹا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیچے ایک لائن لکھی تھی، قانونی کارروائی میں گرفتاری کا امکان موجود ہے۔ امجد نے جیسے سانس لینا بند کر دیا، بچوں کی طرف گیا، ان کے چہرے کو دیکھا اور زور سے چیخ مار کر رونے لگا۔ میں ایک ناکام باپ ہوں، میں تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا۔ نسیم بچوں کو لپٹا کر بیٹھ گئی۔ بچے سہمے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں نہ بھوک تھی نہ نیند، صرف خوف تھا۔ امجد کی حالت بری تھی۔ اچانک باہر سے آواز آئی، امجد بھائی، واپڈا والے پولیس لے کر آئے ہیں۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔
کھولو دروازہ، امجد موجود ہے، گرفتاری کا حکم ہے۔ نسیم نے امجد کو پیچھے ہٹایا اور کہا، میں بات کرتی ہوں۔ دروازے پر گئی، روتے ہوئے منتیں کی، افسر صاحب رحم کریں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، شوہر کو مت لے جائیں، ہم غریب لوگ ہیں، کہاں سے اتنا بل بھریں گے؟ پولیس اہلکار نے سرد لہجے میں کہا، ہمیں گرفتاری کا حکم ہے، ویسے بھی یہ بات بجلی چوری سے پہلے سوچنی تھی۔ یہ کہہ کر افسر نے امجد کو ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ بچے چیخ پڑے، ابا ابا کہاں جا رہے ہو؟ نسیم نے زمین پر گر کر ہاتھ جوڑ دیے، مگر سب بے سود رہا۔ محلے والے کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے، کسی نے اپنا دروازہ تک نہ کھولا، کسی نے آواز تک نہ دی۔ ایک آواز ضرور آئی، کسی بچے کی ماں نے کہا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ، مفت کی بجلی چلاتے ہوں گے، اب رونا رو رہے ہیں۔ نسیم دروازے پہ بیٹھ گئی، بچوں کو سینے سے لگایا اور بس اتنا کہا، اگر یہی سب کچھ سہنا ہے تو مجھے بتا دو، میں آج ہی سڑک پر بیٹھ کر اپنے بچے بیچ دیتی ہوں۔ بچوں نے اس کی بات نہیں سمجھی، مگر خاموشی سے ماں سے لپٹ گئے، اور محلے والے وہ اپنے کمروں میں واپس جا چکے تھے۔ سورج کی روشنی دھندلکے کی صورت گلی میں پھیل رہی تھی۔ رات رو کر گزری تھی اور صبح خاموش آنسوؤں کے ساتھ طلوع ہوئی۔ نسیم نے بچوں کو سینے سے لگایا، چولہے پر کچھ نہیں تھا، نہ آٹا، نہ لکڑی، نہ کھانے کو کچھ پڑا تھا، اور اب تو ہمت بھی دم توڑ رہی تھی۔ دیوار پر امجد کی قمیض لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد گھر سونا سونا سا لگ رہا تھا، جیسے اس کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ امجد اب تھانے میں تھا۔ نسیم کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ کب چھوڑا جائے گا، کیا مقدمہ ہے، یا کوئی صورت باقی ہے بھی یا نہیں۔ چھوٹا احمد بار بار پوچھتا، امی ابا کب آئیں گے؟ اینی جو صرف 9 سال کی تھی، چھوٹے بہن بھائیوں کو چپ کرا رہی تھی۔ ابا جلدی آئیں گے نا امی؟ نسیم کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، آنسو بھی اب شرمندہ تھے کہ وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا، 4 معصوم زندگیاں بھوک سے نڈال تھیں، اور ایک ماں جس کی گود خالی ہوتی جا رہی تھی، ہاتھ بے بسی سے ملتی جا رہی تھی۔ اس لمحے دروازے پر محلے کی عورت بشرا آئی۔ وہ بچوں کو دیکھ کر کچھ لمحے کو خاموش رہی، پھر ہمدردی سے بولی، نسیم کچھ مدد چاہیے ہو تو بتاؤ، لیکن ایک بات کہوں، ناراض نہ ہونا، تم اتنے بچوں کو کیسے پال رہی ہو؟ ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، اور 4 بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ نسیم کی آنکھوں میں کوئلے جیسی چنکاریاں چمکی۔ وہ بولی، کچھ نہیں، بس دروازہ بند کر دیا۔ اس دن گھر میں کچھ نہ پکا۔ دوپہر کو بچے سو گئے، بھوک سے نڈال خاموشی سے لیٹ گئے۔ نسیم نے تکیے پر سر رکھا، آنکھیں بند کیں اور خود سے بولی، میں ہار رہی ہوں یا رب، مجھے کچھ ہمت دے، کوئی راستہ دکھا دے، یا پھر سب کچھ ختم کر دے۔ وہ بے بسی سے آہ بھر کر بولی۔ شام کو جب سورج غروب ہوا، اندھیرے میں روشنی کا کوئی امکان نہ تھا، بجلی ویسے ہی منقطع تھی۔ دروازے پر محلے کی لڑکی نے آ کر ایک ویڈیو دکھائی، آنٹی یہ دیکھیں، فیس بک پر آپ کے شوہر کی تصویر وائرل ہو گئی ہے، لکھا ہے رکشہ ڈرائیور نے بجلی کے بل پر احتجاج کیا اور گرفتار ہو گیا۔ نسیم نے ہاتھ مار کر موبائل پیچھے ہٹا دیا۔ اب کسی وائرل تصویر سے میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس کے انداز میں بے بسی اور ایک ماں کی کم ہمتی موجود تھی۔ رات کے کھانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ چھوٹا احمد ماں کی گود میں لیٹا رو رہا تھا، امی بھوک لگی ہے۔ نسیم کا دل کٹنے لگا۔ اس نے چادر اوڑھی، بچوں کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل گئی۔ اب وہ سڑک پر تھی، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ وہ تو یوں ہی بے مقصد گھر سے نکل آئی تھی اور بے سمت چلتی جا رہی تھی۔ قریبی مین روڈ کے کنارے ایک خالی فٹ پاتھ پر وہ بیٹھ گئی۔ اندھیری رات میں فٹ پاتھ پر بیٹھے 4 بچے اور ان کی ماں، جو صرف انسانیت کے چہرے پر ایک سوال تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بغاوت نظر آ رہی تھی، کچھ کر جانے کی سوچ منڈلا رہی تھی۔ اب کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ نسیم نے چیخ کر کہا، کوئی میرے بچے خرید لو، میں تھک چکی ہوں۔ بھوک سے، بے بسی سے، اس ظالم معاشرے سے وہ دکھ سے کرلائی۔
لوگ رکنے لگے، کسی نے کہا پاگل ہو گئی ہے شاید، کسی نے ہنستے ہوئے موبائل نکالا، ویڈیو بناؤں گا، واہ یہ تو وائرل جائے گی۔ لوگ مختلف انداز میں نسیم اور اس کے بچوں کی ویڈیو بنانے لگے۔ نسیم نے بچوں کو گود میں لیا، ہمیں اپنی کوکھ بیچنے آئی ہوں، کوئی خریدار ہے؟ اینی نے ماں کی گود سے سر اٹھایا۔ امی کیا ہم مر جائیں گے؟ نسیم کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، بیٹا مرنا شاید بہتر ہے اس جینے سے۔ نسیم نے ہولے سے کہا۔ اتنے میں ایک گاڑی رکتی ہے، اندر ایک میک اپ زدہ عورت اور مرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ گاڑی سے اترتے ہیں اور نسیم کے قریب آ کر کہتے ہیں بچے بیچنے ہیں؟ ہم ایک لے لیتے ہیں، کتنے میں دو گی؟ نسیم کے چہرے پر نفرت کا زہر گھل گیا۔ لعنت ہے، تم بھیڑیے ہو، انسان نہیں۔ وہ چیختی ہے، روتی ہے، بچوں کو سینے سے لگاتی ہے۔ پھر ایک اور نوجوان آتا ہے جو صحافی نظر آتا ہے۔ وہ کیمرہ آن کرتا ہے اور نسیم سے سوال کرتا ہے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ حکومت سے کیا چاہتی ہیں؟ نسیم نے غصے سے کیمرے کو دھکا دیا۔ مجھے اب کوئی حکومت نہیں چاہیے، میرے بچوں کی بھوک تمہاری بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ میں مزید تماشا نہیں بنوں گی، نہیں اپنے بچوں کو بننے دوں گی۔ پھر وہ پلٹتی ہے، بچوں کو اٹھاتی ہے اور نہر کی جانب چلنے لگتی ہے۔ اب وہ نہر کے پل پر تھی، پانی کا شور، اندھیرا اور نسیم کا دل جیسے ساکت ہو چکا۔ بچوں کو ایک ایک کر کے گود میں اٹھایا۔ امی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اینی نے سوال کیا۔ جنت میں بیٹا، وہاں نہ بل ہوتا ہے، نہ بھوک تنگ کرتی ہے، نہ ہی بے حسی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کو اس کے قدم رکے، مگر پھر وہ پکار اٹھی، سماج والو تم جیت گئے، میں ہار گئی۔ اور پھر فضا میں ایک چیخ گونج اٹھی اور پانی نے 5 زندگیوں کو نگل لیا۔ صبح اخبار کی سرخی تھی، لاہور میں ماں نے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ غریب رکشہ ڈرائیور کے خاندان کی خودکشی، وجہ 80,000 کا بل، بجلی کے محکمے کی بے حسی، پولیس کی ناجائز گرفتاری اور ایک نظام کی شکست۔ سوشل میڈیا پر لوگ ہمدردی کے جذبات دکھا رہے تھے، واٹس ایپ پر سٹیٹس، فیس بک پوسٹ، ٹک ٹاک پر ویڈیوز، سب جگہ نسیم اور اس کے بچوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ لیکن نسیم، وہ اب زندہ نہیں تھی، بچے بھی نہیں رہے تھے، اور امجد، وہ ابھی جیل میں قید تھا، بے خبر، ایک کونے میں بیٹھا، صرف اپنے بچوں کے چہرے یاد کر رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جب وہ آزاد ہوگا تو اس کی دنیا لٹ چکی ہوگی۔ تھانے کے ایک کونے میں امجد زمین پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے، نہ کوئی پوچھنے آیا تھا، نہ کوئی خبر ملی۔ وہ نسیم اور بچوں کی طرف سے فکر مند تھا، نہ جانے انہوں نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ امجد کو یہی فکر ستائے جا رہی تھی۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے گمسم بیٹھا رہتا، جیسے وقت نے اسے بھلا دیا ہو۔ تھانے کے اہلکار صبح و شام کھانے کا پوچھتے، مگر وہ سر جھٹک دیتا اور کھانے سے منع کر دیتا۔ او باؤ، کیا سوچتے رہتے ہو ہر وقت؟ سپاہی نے طنزیہ پوچھا۔ امجد نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سرخی اور شکست تھی۔ سوچتا ہوں کیا میرے بچوں نے آج کھانا کھایا ہوگا؟ کیا نسیم نے ان کے لیے کچھ انتظام کیا ہوگا؟ سپاہی کو پہلی بار اس کا چہرہ انسانی چہرہ لگا، ایک ایسا چہرہ جس کے اوپر دکھ، فکر اور پریشانی پھیلی ہوئی تھی، ایک باپ جو اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسی دوران دفتر میں ہلچل مچ گئی، ٹی وی پر خبریں چل رہی تھیں۔ لاہور کی نہر میں ماں نے بچوں سمیت چھلانگ لگا دی، وجہ بجلی کا 80,000 کا بل اور شوہر کی گرفتار۔ بار بار یہی خبر دہرائی جا رہی تھی، اور ٹی وی پر وہ نہر بھی دکھائی جا رہی تھی، وہاں بھی ایک رش لگا ہوا تھا، ریسکیو کا کام جاری تھا۔ تھانے کے انسپکٹر نے حیرانی سے سپاہی کو بلایا، یہی امجد ہے نا، اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اسی کے گھر والے لگتے ہیں۔ سپاہی نے دکھ اور صدمے سے وہ خبر دیکھی، اور پھر وہ سپاہی جلدی سے آیا، امجد کے پاس بیٹھا۔ امجد بھائی، ایک خبر آئی ہے، لیکن صبر سے سننا۔ سپاہی اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ امجد کی نظریں سپاہی کے لبوں پر جمی تھیں۔ تمہاری بیوی نسیم اپنے بچوں کے ساتھ نہر میں کود گئی ہے۔ سپاہی نے رکتے جھجکتے ہوئے امجد کو سچ بتا دیا، اور امجد کی توجہ سے دنیا رک گئی۔ امجد کی سانس بند ہونے لگی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا کہا؟
وہ بے یقینی سے چلا اٹھا۔ اس کی تیز چیخ گونجی۔ اس چیخ میں ایک درد اور کرب نمایاں تھا۔ تھانے کی دیواریں لرز گئیں۔ انسپکٹر نے بھی افسوس سے سر ہلا دیا۔ وہاں پر موجود سپاہی بھی غمزدہ سے امجد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نسیم، میرے بچے، نہر، امجد بے یقینی سے یہ الفاظ دہرانے لگا۔ سپاہی نے آنکھیں جھکا لیں۔ امجد اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا۔ مجھے باہر جانے دو، مجھے دیکھنا ہے میرے بچے، میری بیوی، اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اسے قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ 4 سپاہی اس پر جھپٹے۔ وہ زور سے چیخا، تم سب قاتل ہو، تم سب نے مارا ہے انہیں۔ امجد نے دکھ سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے اور چہرے پر ایسا کرب تھا کہ جو کسی بھی ظالم شخص کو شرمانے پر مجبور کر دے۔ انسپکٹر نے ضبط سے کہا، اسے چھوڑ دو، رہائی دے دو، یہ اب قیدی نہیں بلکہ ایک زندہ لاش ہے۔ سپاہی نے امجد کو جانے دیا اور وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکا جیسے اپنے بچوں کو بچا لے گا، نسیم کو نہر میں کودنے سے منع کر دے گا۔ امجد تھانے سے باہر نکلا مگر اب اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ قریبی قبرستان میں 5 قبریں تیار ہو رہی، ایک بڑی اور 4 چھوٹی قبریں تیار تھیں۔ ایک طرف میڈیا کی گاڑیاں، کیمرے اور رپورٹرز کھڑے تھے، دوسری طرف سناٹا تھا، جیسے انسانیت مر گئی ہو۔ امجد کو جیسے چلنا نہیں آ رہا تھا۔ وہ کپ کپاتے قدموں سے قبرستان میں داخل ہوا۔ لوگوں نے راستہ دیا لیکن کسی میں اسے روکنے کی ہمت نہ تھی۔ قبروں پر سفید چادریں تھیں، ہر چادر پر ایک نام لکھا ہوا تھا، اینی، احمد، ہاجرہ، جمیل اور نسیم۔ ہر چادر کے اوپر اس این جی او کا نام بھی لکھا تھا جنہوں نے اسے کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ امجد جھک کر زمین پر گر گیا، رو رو کر چلانے لگا، میں آ گیا ہوں، نسیم دیکھو، میں آ گیا ہوں، میں تمہیں بچا نہیں سکا، میں بچوں کو بچا نہیں سکا، میری بچیوں، میرے بچوں، میں تمہارا قاتل ہوں، میں تمہارا باپ تمہارا قاتل ہے۔ امجد بے بسی سے رو رہا تھا۔ سب لوگ افسوس سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مختلف کیمرے اس کی کوریج کر رہے تھے، مختلف رپورٹر اس کی طرف بڑھے تھے تاکہ اس کی حالت زار جان سکیں اور اس کا انٹرویو ریکارڈ کر سکیں، لیکن امجد کو اس وقت کوئی ہوش نہ تھی۔ اسے احساس جرم ستائے جا رہا تھا، وہ اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر سکا۔ لوگ خاموش کھڑے تھے۔ ایک رپورٹر نے کیمرہ جھکایا اور سسکی بھر لی۔ امجد نے قبر کی مٹی اپنے چہرے پر مل لی۔ میری بیوی نے کہا تھا کوئی میرے بچے خرید لو، کاش کسی نے خرید لیے ہوتے، شاید کم سے کم وہ آج زندہ تو ہوتے۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بھائی اللہ تمہیں صبر دے۔ امجد نے مڑ کر کہا، صبر؟ صبر تو مردہ دلوں کی دعا ہے۔ کچھ دیر بعد تدفین ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے سب وہاں سے چلے گئے لیکن امجد ان 5 قبروں کے سرہانے بیٹھا رہا، اپنے نصیب کو کوستا رہا۔ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بار بار بچوں کے چہرے اس کی نگاہوں کے سامنے آتے تو اس کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگتے۔ اگلے دن امجد کو ایک این جی او کی خاتون ملی جو اس واقعے پر ریسرچ کر رہی تھی۔ ہم چاہتے ہیں تمہاری آواز بنے امجد بھائی، ہم تمہارے لیے مہم چلائیں گے، ہم عدالت سے انصاف لیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ امجد نے بے بسی بھرے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، انصاف؟ جو زندہ نہ بچا سکے وہ انصاف کیا دے گا؟ میرے بچوں کو کھانا چاہیے تھا، انصاف نہیں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ساری دنیا لوٹ چکی ہو اور اس کی زندگی میں سب ختم ہو گیا ہو۔ اس واقعے کو گزرے کافی دن ہو چکے تھے اور اب امجد یوں ہی اپنے گھر کے باہر بیٹھا رہا تھا۔ مالک مکان نے اسے چند دنوں کی مہلت دے دی۔ وہ اس کے حالات کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے اس نے ابھی کرائے کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ محلے میں سے کوئی آ کر اسے روٹی دے جاتا لیکن امجد کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے بچے بھوک سے بلکتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کی بیوی لوگوں سے مدد مانگتی ہوئی اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ وہ یہ سب کچھ فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ چند دن بعد اسے ایک بند لفافہ دیا گیا جس میں واپڈا کا معذرت نامہ تھا۔ سسٹم کی غلطی کی وجہ سے آپ کا بل زائد آیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اس معذرت نامے کو ہاتھ میں لیے امجد بے بسی بھرے کہکے لگانے لگا۔ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ اپنے سارے خاندان کو کھو چکا تھا، صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔
امجد نے وہ کاغذ قبر پر رکھ دیا۔ کیا یہ معافی ان کی زندگی واپس دے سکتی ہے؟ چند دن بعد ایک چھوٹے سے پارک کے کنارے امجد بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد بچے کھیل رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ نسیم، تم کہتی تھی نا یہ دنیا ظالم ہے، تم ٹھیک کہتی تھی۔ میں جی تو رہا ہوں مگر بے جان ہوں۔ میں ہر رات تمہاری قبر سے باتیں کرتا ہوں۔ سچ کہوں، مرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، سب غموں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ جینے والے روز مرتے ہیں، گھٹ گھٹ کر جیتے ہیں۔ اس خط کے نیچے اس نے ایک آخری جملہ لکھا، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھا۔ اس کے قدم سوچی سمجھی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امجد کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو نسیم کی آنکھوں میں نظر آنے لگی تھی۔ امجد کچھ دیر کے بعد وہیں پر پہنچ گیا جہاں اس کے بیوی بچوں نے خودکشی کی تھی۔ چند لمحے وہ اس نہر کے کنارے کھڑا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے اس نے نسیم اور اپنے چاروں بچوں کے چہروں کو سوچا۔ اگلے ہی لمحے اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اس ظالم نہر کے ظالم پانی نے ایک اور زندگی کو اپنے اندر نگل لیا۔ ایک اور چیخ اس فضا میں گونج اٹھی۔ اگلے دن اخبار میں خبر چھپی، غریب رکشہ ڈرائیور نے بیوی بچوں کی خودکشی کے بعد خود بھی نہر میں چھلانگ لگا لی۔ بجلی کے بل سے شروع ہونے والا ظلم پورے خاندان کو نگل گیا۔ محلے والے کچھ دن افسوس کرتے رہے۔ کئی دنوں تک اس واقعے کے بارے میں ٹاک شوز میں بات ہوتی رہی۔ سوشل میڈیا پر ہمدردی کی لہر آئی، پھر ختم ہو گئی۔ کوئی قانون نہ بدلا، کوئی پالیسی نہ بنی، صرف ایک خاندان تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گیا، غربت کی بینٹ چڑھ گیا، معاشرے کی بے حسی کا شکار ہو گیا۔ امجد جیسے نہ جانے کتنے خاندان، کتنے معصوم بچے اور بے بس عورتیں اسی طرح زندگی کی بازی ہار دیتے ہیں۔ چند دن ان کے بارے میں بات ہوتی ہے اور پھر وہ باتیں بھی کسی اور شور میں دب کر رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں